अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। बड़ी अरसे की क्रेज़ी के बाद आज फाइनली हमने 27वीं तरमीम मंजूर होते हुए देखी सेनेट से। दिलचस्प बात यह है कि 27वीं तरमीम को मंजूर करने के लिए आसान हदफ नहीं बल्कि मुश्किल हदफ चुना गया, यानी पार्लियामेंट के बजाय सेनेट को चुना गया। अमूमन हमने ये प्रैक्टिस होते हुए देखी है कि किसी भी नई अमेंडमेंट को लाने के लिए पहले कौमी असम्बली को चुना जाता है, क्योंकि वहाँ पर समटाइम्स आपकी अक्सरियत होती है। और इस मरतबा भी हुकूमत के पास पार्लियामेंट के अंदर 2/3 अक्सरियत थी, लेकिन सेनेट में मामला ज़रा मुश्किल था। लेकिन सरप्राइजिंगली हमने देखा कि सेनेट को हुकूमत ने चुना। हुकूमत में बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ही पेज के ऊपर मौजूद थे और लास्ट मोमेंट तक उसमें कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ होती रहीं। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो कि आज बड़ी वाज़ेह हो गई हुकूमत की तरफ से भी। मुख्तलिफ कायदीन ने जो गुफ्तगू की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी लोगों ने जो गुफ्तगू की, बज़ाहिर ये महसूस होता है कि कुछ चीज़ों के ऊपर कंसेंसस नहीं हो सका। लेकिन इसका जो सिलसिला है वो अभी रुकेगा नहीं, बल्कि इसके लिए अब एक अगली तरमीम का इंतज़ार करना होगा। वो कितने वक्त में होती है ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये वाज़ेह हो गया है कि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मज़ीद कंसिडरेशन के साथ अगली तरमीम का हिस्सा होंगी। दूसरी चीज़ ये भी वाज़ेह हो गई कि ये जो मुसव्वदा जिसको पास किया गया है, इसमें 100% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की एफर्मेशन यानी कि रजामंदी शामिल है। और देखा जाए तो यकीनन अगर ऐसा ना होता तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का साथ देने से गुरेज करती। तीसरी बात ये नज़र आ रही है कि हुकूमत ने उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिनके दूसरे किस्म के इशूज़ से, जैसे बलूचिस्तान में सीटें बढ़ाने की बात हो रही थी, बल्दियाती सिस्टम NFC का कुछ हिस्सा, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिस पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की मुख्तलिफ आरा थी। इन तमाम चीज़ों को हुकूमत ने बैक बर्नर पर डाल दिया, यानी कि इसको अगली तरमीम में मज़ीद रिफ़ाइन करने की कोशिश की जाएगी, जिससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों को भी और उन तमाम लोगों को भी या पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी जो नंबर में कम सही लेकिन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं किसी भी लेजिस्लेशन को पास करवाने में, उनको इंगेज रखने की कोशिश की है। और दिलचस्प बात यह है कि सेनेट में नंबर पूरा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF से एक मेंबर को लिया गया। जो JUIF से मेंबर है उनकी तो तरफ से कोई गुफ्तगू सामने नहीं आई, लेकिन PTI के सैफुल्लाह अबड़ो साहब ने अपनी तकरीर के बाद न सिर्फ ये कि हमारे जो डिफेंस के लोग हैं उनकी तारीफ़ की, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने ओहदे से इस्तीफ़ा भी, यानी कि जो सेनेट की उनकी सीट है उससे इस्तीफ़ा भी दे दिया। अब PTI तो बज़ाहिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश करेगी, लेकिन देखा जाए तो जो मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया है उस मौक़िफ़ की जो है तस्दीक़ हुकूमत की तरफ से इस अमेंडमेंट की सूरत में नज़र आती है। खैर, लेकिन हुकूमत के लिए सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ, और अब अगला मरहला जो कि पार्लियामेंट है वहाँ पर ये किस हद तक उनके लिए आसान तर हो जाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ये फरमाएगा कि सेनेट में तो बड़ी आसानी के साथ आप लोगों ने इस अमेंडमेंट को पास करवा लिया है, लेकिन अब अगर देखा जाए तो बज़ाहिर अपोजिशन इस हवाले से भरपूर एहतजाज की तैयारी कर रही है। पार्लियामेंट में आपको लगता है कि क्या हुकूमत को किसी किस्म की कोई परेशानी लाहक होगी इस लेजिस्लेशन को अप्रूव करवाने में? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो अपोजिशन का बुनियादी नुक्ता क्या है, यानी वो किस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जो आइनी कानूनी इशूज़ होते हैं उस पर वकला का एक जहन नज़र आता है जो गवर्नमेंट या अपोजिशन के साथ एफिलिएटेड होते हैं। अपोजिशन को बहुत ही एक शर्मनाक शिकस्त हुई बार काउंसिल्स के इलेक्शन में। इस्लामाबाद में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन वो हार गए। तो वकला की ओवरऑल मेजॉरिटी, प्रोफेशनल बॉडीज़, वो सब 26वीं आइनी तरमीम को भी इंडोर्स करते हैं, 27वीं के भी साथ हैं, और उनको पता है कि जुडिशल प्रोसेस बेहतर होगा, लीगल रिफॉर्म्स मुल्क के अंदर आएंगे, केस लोड मैनेजमेंट बेहतर होगी और आम साइल को इंसाफ तक रसाई जो है वो अच्छे तरीके से मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये इनमें कोई वजन नहीं है इनके आर्गूमेंट्स में कि वकला इनके साथ है नहीं। और अगर आम आदमी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो इन्फ्लेशन PTI के दौर में कितनी थी, अब कितनी है, इंटरेस्ट रेट कितना जो है बड़ा था, अब कितना कम हो गया है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं वो कितनी बड़ी हैं, रेमिटेंसेस अभी पिछले महीने जो 3.4 अरब डॉलर बाहर से आया है, जो पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले में 11% ज़्यादा है। आम आदमी की ज़िंदगी आसान हुई है। बिजली के हवाले से वज़ीर आज़म ने इस्लाहात किए हैं बिल कम करने के लिए। अभी RLNG गैस जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को फराहम की है। तो ये आम आदमी को किस नुक्ते के ऊपर निकालेंगे कि जी इमरान खान का दौर किस हवाले से बेहतर था कि तुम बाहर निकलो। तो मौशी तौर पे, दिफाई तौर पे, सफारती तौर पे और कानूनी तौर पे कोई चीज़ अपोजिशन के पास नहीं है कि जिस पे ये लोगों को इकट्ठा कर सके, और स्ट्रीट पावर भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास नहीं है। ये भी फरमाएगा कि जजेस और अदलिया में जो कुछ तब्दीलियां आप लोग कर रहे हैं लेजिस्लेशन के ज़रिए, उसमें कुछ जुडिशल काउंसिल के हवाले से भी कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, फिर जजेस की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हैं इस हवाले से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो तब्दील की गई हैं।
اس پہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کنسنسس ہوا ہے یا کسی ایک کی اس میں کوئی زیادہ ان پٹ شامل ہے؟ دیکھیے، جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے قیام کا ایک اگریمنٹ تھا بٹوین پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اینڈ اے این پی، وہ اپنی جگہ موجود ہے اور وہ ایک اچھا آرگومنٹ ہے اور اس میں بڑا وزن ہے. کانسٹیٹیوشنل کوڈ پوری دنیا میں ہوتے ہیں. ججز کے ٹرانسفر میں ایک کنسسٹنسی لائی گئی ہے کہ جو ججز کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وچ از دی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، یعنی جو ادارہ مجاز ہے تعیناتی کرنے کا، اسی کے پاس ٹرانسفر کا اختیار آئے. تو یہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. پاکستان میں بھی دیگر سروسز میں اور دیگر محکموں میں بھی یہی قانون رائج ہے. اور دیکھیے جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں سارے وزرائے قانون موجود ہیں صوبوں کے. اس کے اندر خواتین کی نمائندگی ہے، سول سوسائٹی کی نمائندگی ہے. تو اٹس اے ویری ویری پریسٹیجیس فورم، اور اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. بائی اینڈ لارج اس کے اوپر کنسنسس جو ہے وہ بلڈ ہو چکا ہے. سر یہ فرمائے گا کہ اب پارلیمنٹ میں جو ہونے والا سیشن ہے اس کے لیے اپوزیشن بھرپور تیاری کر رہی ہے کہ وہ احتجاج کریں گے اور اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے. بظاہر نمبر وائز تو آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کے احتجاج سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے نیشنل اسمبلی میں تو نمبر بڑے کلیئر ہیں اور ایک بڑی واضح میجورٹی موجود ہے. نیشنل اسمبلی کے اندر اوور ویلمنگ میجورٹی سے یہ پاس ہوگی اور حکومت اور اس کے الائز کی جو نمبرز ہیں، جو اسٹرینتھ ہے، وہ بڑی واضح برتری میں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیشنل اسمبلی شوڈنٹ بی این ایشو ایٹ آل، اور نیشنل اسمبلی سے انشاءاللہ تعالیٰ بڑا سموتھلی جو ہے 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوگی. لاسٹلی یہ فرمائے گا کہ اب 27ویں ترمیم ابھی پوری طرح پاس نہیں ہوئی ہے، لیکن 28ویں ترمیم کی بات شروع کر دی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ججز یا عدلیہ سے جڑے کچھ نکات ہیں یا بلدیاتی سسٹم سے جڑے کچھ دیگر نکات اور ایسے کچھ کلازز ہیں جو کہ اس امینڈمنٹ کا حصہ نہیں بن سکے یا روک دیے گئے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے اعتراض کی وجہ سے، وہ اب 28ویں ترمیم کا حصہ بن سکتے ہیں؟ تو کب تک ایکسپیکٹڈ ہے 28ویں ترمیم بھی؟ دیکھیے یہ بہت قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ اگلی ترمیم کب آ رہی ہے، اس کا کیا خد و خال ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو آئین ہے ایک زندہ دستاویز ہے، اٹس اے لیونگ ڈاکیومنٹ. اس کا ایک ارتقاء کا عمل ہے جس سے یہ گزرتا ہے، ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے، حالات و واقعات کے مطابق، انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق، اڈیپٹیبلٹی، ایکسیپٹیبلٹی، مختلف چیزیں ہیں. تو بہت قبل از وقت ہوگا اس پہ کامنٹ کرنا. ابھی تو فی الحال 27ویں ترمیم کے اوپر ایک بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے. کچھ ڈیمانڈ جو تھیں چارٹر آف ڈیموکریسی 20 سال سے چل رہی تھیں، کچھ کو 26ویں آئینی ترمیم نے جنم دیا. بحث چلتی رہی ہے، مباحثہ چلتا رہا ہے، مشاورت کا عمل چلتا رہا ہے. وزیر اعظم نے تمام پولیٹیکل پارٹی سے ملاقات کی ہے. تو الحمدللہ ویو ریچڈ اے پوائنٹ جہاں پہ اس پہ بائی اینڈ لارج کنسنسس ہے اور یہ پاس ہوگی. فردر ریفارمز، فردر امینڈمنٹ کے اوپر اٹس ٹو ارلی ٹو کامنٹ. بہت بہت شکریہ. عطاء اللہ تاڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مسلم لیگ نون کے نہ صرف رہنما ہیں بلکہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بھی ہیں. یقیناً حکومت کے لیے بڑا آسان تو بظاہر سینٹ میں ثابت ہو گیا، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا آنے والے کتنے دنوں میں پارلیمنٹ سے بھی اپروو ہوتا ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ہفتے میں یہ دونوں ایوانوں سے اپروو ہونے کے بعد نافذ العمل ہو جائے گا. لیکن جو بھی ہو اس سے قطع نظر اپوزیشن اپنا کردار ادا کرتی رہے گی اور ابھی بھی کر رہی ہے. اپوزیشن کی طرف سے احتجاج بھی ہوا، لیکن افسوسناک امر یہ رہا کہ اپوزیشن کی ہی دو جماعتوں جے یو آئی فے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک ووٹر ہیں انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں سے ایک جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے سینٹ کی اپنی نشست سے بھی استعفیٰ دے دیا. سیف اللہ ابرو صاحب نے خطاب بھی کیا، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو بظاہر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک کنسنسس تو بن گیا اس مسودے کی صورت میں. لیکن ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اس اب تحریک کو لے کے چلنے والی ہے 27th امینڈمنٹ کے اگینسٹ، اور کس طریقے سے احتجاج کر سکتی ہے اس بارے میں آج مختصراً اپوزیشن کی طرف سے بات بھی کی گئی. محمود اچکزئی صاحب کی قیادت میں یہ تمام چیزیں انڈر ڈسکشن بھی ہو رہی ہیں. مزید کیا کچھ کرنے جا رہی ہے اپوزیشن اور کیا آپشنز اویلیبل ہیں، اس پہ بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب، سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر یہ پہلے تو جاننا چاہوں گی کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے ہونی تو تھی، لیکن آپ کی اپنی کیا مطلب ایکسپیکٹیشنز تھیں پی ٹی آئی کی کہ کیا واقعی سینٹ میں بھی 2/3 اکثریت مل جائے گی؟ بظاہر تو لگ رہا تھا کہ مشکل ہوگا سینٹ میں. دیکھیں جی، بڑا واضح تھا کہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھی تھیں اور اپوزیشن میں تو زیادہ ایکٹیو آپ کو صرف تحریک انصاف ہی نظر آ رہی تھی. تو اٹ واز بیسیکلی آل اگینسٹ ون، اور اس میں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں حالات، اس میں چیزیں کیسے مینیج ہوتی ہیں، کیسے کی جاتی ہیں. تو ہمیں یہ اندازہ تھا کہ ان کے کچھ لوگ بیمار ہیں، کچھ لوگ جو ہے ووٹ نہیں کر رہے، کچھ نہیں آ رہے. تو اس میں وی تھاٹ کہ اس میں ہم اپنے جو نمبر ہے اس حوالے سے کچھ بہتر وہ کر سکتے ہیں. مگر بہرحال انہوں نے جس طریقے سے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ ایک سینیٹر جو تھے وہ ہماری پارٹی سے جن کا تعلق تھا، جی،
وہ بھی جو ہے وہ آ، کس طریقے سے ڈیفیکٹ انہوں نے کیا اور کس طریقے سے وہ گئے. ہم، تو آ، بہرحال ان کے پاس جو اس وقت حالات ہیں ملک میں کوئی قانون تو ہے نہیں ہے. ہم، کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی شرم بھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی والوں کو کوئی حیا نہیں ہے. بس وہ پھر بے شرمی سے آئین کا اور جمہوریت کا مذاق اڑا رہے ہیں. That's all. What else اچھا can I لیکن say? اس میں جو بات اب جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کی ہے شیخ صاحب کہ یہ ایک خوفناک ترمیم ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں عدالتوں کے حوالے سے جو تبدیلی کی گئی ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی طرف گئے ہیں، کیونکہ جب 26 امینڈمنٹ ہو رہی تھی اس وقت پی ٹی آئی شروع کی کچھ میٹنگز کا حصہ بنی تھی، اور اس وقت یہ بحث ہوئی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے یا بینچز ہونی چاہیے. اب فائنلی کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی طرف ہم جا چکے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کچھ بہتر ہوگا سسٹم کے لیے یا نہیں؟ نہیں، یہ عدالتوں کے حوالے سے بھی جو یہ ترامیم ہے، مطلب صرف چارٹر آف ڈیموکریسی کی ایک چیز اٹھا کے پورا چارٹر آف ڈیموکریسی وائلیٹ کرتے ہیں اور پھر اسی کو ہیمر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، میں تو ایم آف دا ویو کہ آئین تو ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں انتقال کر گیا ہے اور اس کی فاتح ہمیں پڑھ دینی چاہیے. آپ سپریم کورٹ اور اس کی جو آپ ہائی کورٹ کے ججز کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر آپ کو ٹرانسفر کریں گے اور اگر آپ اس پہ لیت و لال سے کام لیتے ہیں یا رجسٹ کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں جا سکتا ہوں، تو آپ جو ہے وہ نوکری سے فارغ تصور کیے جائیں گے. آپ نے دنیا کے کسی ملک میں کوئی ایسا قانون دیکھا ہے؟ یہاں پہ تو ایک سول سرونٹ جو ہے اگر وہ نہیں جانا چاہتا اور وہ کوئی عذر جو ہے وہ پیش کرتا ہے تو اس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہاں پہ جن لوگوں نے انصاف دینا ہے پورے پاکستان میں ہائی کورٹ کی لیول کے اوپر، آپ اس کو کہتے ہیں کہ اگر تم نہیں وہاں سے موو کرو گے تو ہم تمہیں نوکری سے فارغ سمجھیں گے. مطلب آپ اس سے بڑا کوئی ڈکٹیٹوریل ایٹیچیوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی سیاسی حکومت کا، خواہ وہ فارم 47 کی ہو. یہ تو ان دونوں پارٹیوں نے جو کبھی بھٹو صاحب پہ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ مظالم کی داستانیں سنا کے آج تک آنسو بہا کے ووٹ لیتے رہے. دوسری طرف نون لیگ والے اپنی کہانیاں سنا کے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا اور ہم مشرف کے خلاف لڑے. وہ انہوں نے تو اپنی اصل رنگ دکھا دیا ہے. یہ جو ہے انہوں نے اپنی ساری جو اگر کیتی کرائی سی بھی صحیح اگر کوئی تھی بھی تو وہ پانی شانی پھیر دیا، ختم ہو گئی کہانی. وہ تو ان کے جملے ان کے الفاظ سب بے معنی لگتے ہیں. ویسے تو فارم 47 کے بعد ہر چیز ہی بے معنی ہے، بٹ آئی ڈونٹ نو یہ کس طریقے سے اپنے آپ کو شیشے میں بھی دیکھ سکیں گے یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے آفٹر واٹ دے ہیو ڈن ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. صحیح. اچھا سر، دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ویسے تو ابرو صاحب نے خود بھی سینٹ کی اپنی نشست سے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن اب کیا پارٹی ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کرے گی؟ اور دوسرا، پارلیمنٹ میں ویسے تو اسٹرینتھ موجود ہے گورنمنٹ کی اور ان کی اتحادیوں کی، نمبر ان کے پاس پورے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی آپ کی جماعت سے کوئی ایسا نمبر تو نہیں ہوگا جو کہ اسکپ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بڑو صاحب ہیں بالکل ان کے خلاف کارروائی ہوگی. ان کو شو کاز بھی دیا جائے گا. سیٹ چھوڑ کے انہوں نے ہمارے باپ پہ کون سا احسان کیا؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ان پہ احسان تھا کہ ان کو اٹھا کے سینیٹر بنا دیا گیا تھا. وہ کون سا کو اپنے گھر سے لے کے آئے تھے سیٹ جو چھوڑ دیے تو ہمارے پہ کوئی احسان کر دیا. بالکل شو کاز بھی ہوگا. اور جو پارٹی کے آئین میں اور الیکشن کمیشن کے قوانین میں جو گنجائش ہے ایسے ٹریٹرز کے خلاف، ایسے مینڈیٹ بیچنے والوں کے خلاف، ایسے غداروں کے خلاف، بالکل اس میں کارروائی ہوگی. جو پاسبلٹی ہوئی بالکل ٹھوک بجا کے کارروائی کریں گے اور سخت کارروائی کریں گے ان کے خلاف. باقی آپ نے ذکر کیا کہ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اندر، دیکھیں نیشنل اسمبلی میں لاسٹ ٹائم کیا ہوا تھا، کچھ بے ضمیر فروش انہوں نے خرید لیے تھے ہماری پارٹی میں سے، جو جن چاروں کو وزیر بھی بنا دیا. وہ بھی بڑی بے شرمی سے بیٹھے ہوتے ہیں، عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آئے. اور اس کے علاوہ انہوں نے اس وقت بھی دھکم پیل کر لی تھی. دیکھیں بیٹر تو یہ کرتا ہے کہ لاسٹ ٹائم تو مولانا صاحب بھی چلے گئے تھے ان کے ساتھ، اگر آپ کو یاد ہوگا 26ویں بالکل. ترمیم میں. تو لیٹس سی کہ اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے. ابھی ہمارے کچھ لوگوں نے انگیج تو شاید کیا ہے اسد کیسر وغیرہ صاحب نے، بٹ لیٹس سی وہاں پہ کیا ہوتا ہے. بٹ دیکھیں جی ان کی جس طریقے سے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے یہ سب کچھ کر رہی ہے تو کروا بھی لیں گے. اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ ہم ہر طریقے سے اپنی کیپیسٹی میں اس کو ریجیکٹ
بھی کرتے ہیں اور اس کو روکنے کی کوشش بھی کریں گے. اچھا شیخ باقی صاحب، جی جی کے سامنے ہے چیزیں. بالکل ٹھیک. اچھا یہ ابھی پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1-2 دن سے اپوزیشن بڑی پرو ایکٹیولی بات بھی کر رہی ہے، اس کے اوپر کامنٹس بھی دے رہی ہے. آج بھی ہم نے احتجاج ہوتے ہوئے دیکھا دونوں ایوانوں میں. لیکن سر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ 27ویں ترمیم کو لے کے ایک پوری تحریک چلائیں گے اور اس حوالے سے اینٹی کیمپین کریں گے، یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ خالی پی ٹی آئی سڑکوں پر ہوگی؟ کیونکہ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن میں ہیں اس میں ایک آدھ کو چھوڑ کے کسی کی وہ اسٹرینتھ نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں جی کہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے. عمران خان صاحب کی خواہش ہے اور وہ اسی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. اور اسی حوالے سے بھی مولانا کے ساتھ سخت نظریاتی سیاسی اختلاف ہونے کے باوجود ہمارے لوگ بار بار ان کے پاس گئے، کیونکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اپوزیشن کی آوازیں جو ہیں وہ سب ان کو یک آواز ہونا چاہیے، ایک آواز کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے تاکہ اس قسم کی فسطائیت کا مقابلہ ہو سکے. تو پھر اگر کسی میں اتنی زیادہ ہمت نہیں ہوتی ہے ساتھ نکلنے کی، تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پی ٹی آئی اینڈز اپ کمنگ آؤٹ آن اٹس اون، اکیلی آ جاتی ہے آن روڈ پہ. اور پھر اس کی تعداد بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ وہ ہے کافی ساری ہے. تو بہرحال ہم تو چاہتے ہیں کہ سب مل کے چلیں، اکٹھے چلیں. اور آپ نے آج اچک زئی صاحب کا ذکر کیا، میں آپ کو بتاتا چلوں آج پاکستان تحریک انصاف نے 5 پریس کانفرنسز کی ہیں 27ویں ترمیم کے خلاف. ایک اسلام آباد میں، ایک پشاور میں، ایک کوئٹہ میں، ایک کراچی میں، ایک لاہور میں. سو مطلب ہے کہ 5 پریس کانفرنسز ان اے ڈے. کل بھی پریس کانفرنسز ہیں، پرسوں بھی ہے، جب تک یہ سلسلہ چلے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کسی چینل نے ان کو کور نہیں کیا. ایک نکمی فضول سی بات جو ہے وہ کوئی یہ جعلی حکومت کے جعلی وزراء کرتے ہیں، تو فضول سی اسٹوپڈ چیزیں بھی جو ہیں چینل چلاتے ہیں. اور یہاں پہ اتنی اہم وہ ہے، اس میں دیکھیں نا ان ترامیم کا اثر تو جہاں ججوں پہ اثر پڑے گا تو کیا میڈیا پہ اثر نہیں پڑے گا؟ جہاں عدالتیں ڈسٹرب ہوں گی، جہاں ادارے ڈسٹرب ہوں گے، تو پاکستان کا ہر واک آف لائف سے جو بندہ ہے اس کی لائف پہ آئین جب آپ چھیڑیں گے تو دیکھیں تو ہر آدمی کی زندگی پہ اس کا اثر پڑے گا. کوئی ہم لگے ہوئے ہیں صرف اس وقت تحریک انصاف ہی نظر آ رہی ہے آواز اٹھاتے ہوئے، اور کوئی نظر نہیں آ رہا. اٹس ون اگینسٹ آل اور آل اگینسٹ ون. اچھا لیکن اب پھر کیا جائے گا سر؟ سڑکوں پر نکلیں گے، احتجاج کریں گے، مطلب کچھ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے خلاف جی جی سلمان اکرم راجہ صاحب نے ابھی اس قسم کا کوئی لائحہ عمل نہیں دیا ہے سڑکوں پہ نکلنے کا. یہ لائحہ عمل تو سیکرٹری جنرل کی طرف سے آنا ہے. آئے گا تو میری تو ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ میں آپ سے سب سے پہلے شیئر کروں گا جب میرے پاس یہ لائحہ عمل آئے گا. تو ابھی تک تو جو ہے وہ پارٹی سیکرٹری جنرل کی طرف سے nothing has been conveyed as far as the protest is concerned. When officially he conveys something, inshallah I'll share with you. اچھا سر، یہ فیصل وارڈر صاحب خود بھی پی ٹی آئی میں رہے ہیں، وہ اکثر پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ 27ویں ترمیم تو سمجھے ہو چکی ہے، اب آپ 28ویں کی تیاری کریں. آج بھی گفتگو سے اسحاق ڈار صاحب کی فلور آف دا ہاؤس محسوس ہوا کہ کچھ چیزیں جو اس امینڈمنٹ کا حصہ نہیں بن سکیں وہ شاید اگلی میں کمپنسیٹ ہو جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ امینڈمنٹس کا موسم چل نکلا ہے؟ وہ کہتے ہیں اور کیا اسے کہتے ہیں، خالہ جی کا گھر بنایا ہوا ہے. پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں ماسی دا بیڑا جی. جب دل کرتا ہے جو دل کرتا ہے کروا لیتے ہیں. اوبیسلی ان کے پاس آپ نے کہا نا کہ کیا ہو جائے گا، تو وہ تو انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کروا لی تھی. تو یہ بے حیائی تو انہوں نے جو ہے یہ جو گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم 2 جو ہے انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی. اس دفعہ بھی ادی برتری ان کے پاس ہوگی تو کرا لیں گے. مگر بات تو یہ ہے کہ we'll keep on raising our voices because the world should know that Pakistan Tehreek Insaf is the only sane voice in this political arena in Pakistan. And we stand for the constitution, we stand for democracy, and we stand for the rule of law. اچھا آخری سوال سر، کہ آپ کے خیال میں اس وقت کی جو سچویشن ہے اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو اس وقت کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس میں ایکول حصہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ڈال رہی ہے. بظاہر کوئی عہدہ نہیں لیا انہوں نے، نہ وزارت لی، لیکن اس کے باوجود بھی تمام فیصلوں میں وہ ان کے ساتھ ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جس رفتار کے ساتھ یہ تمام امور انجام دیے جا رہے ہیں باقی جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ بڑی نالا نظر آتی ہیں؟ آپ نے ٹھیک کہا بھی تھوڑی دیر پہلے کہ خود پی ٹی آئی ہی سب سے زیادہ اگریسو رول پلے کر رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل سسٹم میں جو مسائل پیدا کر رہی ہیں یہ پارٹیز، ان کو کبھی نہ کبھی اپوزیشن بینچز میں تو بیٹھنا ہی ہوگا، ان چیزوں کو مد نظر کیوں نہیں رکھ رہی پولیٹیکل پارٹیز؟ بس یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے جو اس وقت حکومت میں ہے
اب بندہ بھی اس وقت بے شرم ہو جائے جی اور شرم پردہ ختم ہو جائے، بندہ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ نے ووٹ نہ لیے ہوں اور آپ ایم این اے بن جائیں، جب آپ کے پاس ایم این ایز نہ ہوں اور جعلی ووٹوں والے ایم این ایز آپ کو ووٹ کر کے وزیر اعظم بنا دیں، تو دین یو ہیو دس ایٹیچیوڈ کہ آئی ڈونٹ کیئر. اوبیسلی کیئر کس بات کی ہوتی ہے؟ غلط کام کروں گا تو میرا ووٹ خراب ہوگا، میری اسٹینڈنگ، میری عزت، میری جو ریپوٹیشن ہے خراب ہوگی. جب مجھے کسی نے ووٹ ہی نہیں دیا، اس کے باوجود مجھے انسٹال کر دیا گیا پرائم منسٹر، ووٹ آئی کیئر؟ نو، آئی وونٹ کیئر. سو دیٹس وائی دے ڈونٹ کیئر. کیئر ہی ختم ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ جب ووٹ نہیں سی بھی ملے تب بھی وزیر اعظم بن گئے، تب بھی ہمیں سندھ مل گیا، تب بھی ہمارے ایم این ایز بن گئے. تو ٹھیک ہے، جب ٹائم آئے گا تو بالکل ایک ایٹیچیوڈ عجیب و غریب قسم کا ہے اور بڑا شیملیس قسم کا ایٹیچیوڈ ہے. آئی ٹیل یو. بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان صاحب کے سیکٹری اطلاعات بھی ہیں اور بڑے ہی پریسائزلی انہوں نے جو اس وقت کی سچویشن ہے اس پہ کامنٹ بھی کیا. اوبویسلی اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہے، بلکہ سب سے بڑی پارٹی ہے، لیکن ابھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن کو مزید یکسو ہو کر اس کنسنسس پہ آنا بڑا ضروری ہے کہ آیا اپوزیشن نے کس طریقے سے اس پوری کیمپین کو لے کے چلنا ہے. لیکن یہ ضرور واضح ہو چکا ہے کہ اپوزیشن اپنی کیمپیننگ کرنے کے لیے حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد کیا حکومت سے غلطیاں ہوئیں اور کیا اپوزیشن سے ہوئیں، اس کے اوپر کچھ سیاسی تجزیہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم نے سرپرائزنگلی سینٹ کے جو فلور ہے وہاں سے 27 امینڈمنٹ کو اپروو ہوتے ہوئے دیکھا. میں نے جیسے پروگرام کی شروع میں بھی کہا کہ مشکل ترین راستہ پہلے چنا گیا اور پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اگلے دن کے لیے انتخاب کیا گیا ہے. کل اب 11 بجے پارلیمنٹ میں بھی اطلاعات یہی ہیں کہ شاید 27ویں ترمیم پیش کر دی جائے گی، لیکن جتنا آسانی کے ساتھ سینٹ میں یہ ترمیم پاس ہوئی ہے، لگ نہیں رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں کوئی خاص مشکل اس وقت مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کو مشترکہ طور پر درپیش آ سکتی ہے، کیونکہ نمبرز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 2/3 اکثریت پہلے ہی اس وقت حکومت کے پاس موجود ہے. لیکن یہ پورا جو پروسیس ہے اس میں کس حد تک ڈیموکریٹک جو نارمز ہیں ان کو فالو کیا گیا تھا، پولیٹیکل پارٹیز اور اسپیشلی جو اپوزیشن ہے اس کی کتنی کنسنسس شامل کی گئی تھی، اس حوالے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ کسی طور اس سے مطمئن نظر نہیں آ رہی، بلکہ کھل کر یہ کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم کو قبول بھی نہیں کیا جائے گا اور اس کے خلاف احتجاج بھی کیا جائے گا. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا خود اپوزیشن کو کتنی ضرورت ہے اس حوالے سے یکسو اور یکجا ہونے کی. کہاں کہاں خود اپوزیشن سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور جس طرح ایک ماحول بن رہا ہے کہ 27ویں کے بعد اب 28ویں ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے، کیا یہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر کچھ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. آج ہم نے دیکھا سینٹ میں بھی جس طریقے سے بحث اور مباحثہ ہوتا رہا، قومی اسمبلی کے فلور پر بھی آج ہم نے دیکھا کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی شخصیات بھی گفتگو کرتی رہیں. راجہ پرویز اشرف صاحب کی دھواں دار تقریر کے جواب میں جو ایک بدمزگی ایوان میں پھیلی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک اور شخصیت تھے جنہوں نے بہت سے پوائنٹس جو ہیں بڑے جسٹیفائیڈ ریز بھی کیے اور انہوں نے بات بھی کی وقت اور موقع کی نزاکت کے حوالے سے کس قسم کے پولیٹیکل سینیریو میں ہم موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں شیخ افضل مروت، جن کو آج ہم نے قومی اسمبلی کے فلور پر گفتگو کرتے ہوئے دیکھا. مروت صاحب سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ اسمبلی سے نکل کے سیدھے پروگرام کے لیے تشریف لائیں. سر، آج کی جو امینڈمنٹ ہے ایکسپیکٹیشن تو تھی کہ مشکل ہوگی سینٹ میں، آپ کے خیال میں اتنی آسان کیسے سینٹ میں ثابت ہوئی ہے؟ بہت شکریہ. جب حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے ایوان میں ترامیم انٹروڈیوس کرانی ہے تو اس سے پہلے ہوم ورک یہ کر چکے تھے اور آلریڈی جو ہیں تھوڑی بہت مشکلات جو ہیں سینٹ میں متوقع تھی، لیکن جہاں تک یہ سیف اللہ بھٹو صاحب نے ووٹ دیا ہے یہ آلریڈی ہمیں پتہ تھا. لیکن ایک کام انہوں نے بڑا اخلاقی کیا ہے کہ اس کے فوراً بعد استعفیٰ دیا ہے. ویسے میں یہ عرض کروں کہ آئینی ترامیم پر جو ابھی آئی ہے اس پہ مشاورت کا حصہ بننا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو، کیونکہ جہاں پہ اعتراض ہو ان اعتراضات پہ دیگر پارٹیز کو پرسویٹ کرنا چاہیے تھا، اپوزیشن کو خاص طور پر اپوزیشن کو، کہ یہ اعتراضات ہیں عوام کی مفاد میں اگر یہ حذف کیا جائے یا نہ امینڈ کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ سینٹ میں چونکہ اب این اے میں بھی آزاد اراکین کی اکثریت ہے، تو ایسے حالات میں جس طرح ہمارے ملک میں ہیں تو لہٰذا پریشر پڑھنا یا مطلب یہ ہے کہ مجبور کرنا یہ ہمارے اب رسم و رواج کا حصہ بن چکا ہے. بالکل. تو لہٰذا
حتیٰ کہ یہ بھی ممکن ہے جس طرح یہ عبدو صاحب نے دیا، یعنی وہ والنٹیرلی اس نے ووٹ دیا، اور انہوں نے جسٹیفائی بھی کیا کہ میں کیوں استعفیٰ، مطلب میں نے ووٹ بھی کیوں دیا اور اس کے بعد میں استعفیٰ بھی کیوں دے رہا ہوں، کیونکہ پارٹی مجھے ایکسیپٹ نہیں کرے گی، لیکن انہوں نے اپنا سٹانس بالکل کلیئر رکھا. دیکھیں ووٹ دینا جو ہے موجودہ حالات میں وہ تمام پی ٹی آئی کے ممبران پارلیمنٹ، ان پہ کوئی مطلب ہے کہ قانون لاگو نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ ووٹ ترمیم کے حق میں دیتے ہیں، کیونکہ بحیثیت پارٹی ایکنالوجی ہی نہیں ہوئی ہے اور سب کی حیثیت انڈیپینڈنس کی ہے. باقی جو ہیں اس میں ترامیم میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کون سی ترمیم جو ہے وہ جمہوریت کو نقصان دے گی یا قانون کی بالادستی کو نقصان دے گی. لیکن بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ حکومت نے پوری تیاری کی ہوئی تھی اور یہ کنوینئنٹلی قومی اسمبلی سے بھی ہو جائے گا. اچھا، یہ جو ابھی ویسے تو آپ کے پاس آفیشلی تو مسودہ نہیں پہنچا ہوگا، لیکن ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں کہ سینٹ میں جو آیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کچھ چیزوں کے اوپر بڑی ڈیبیٹ تھی کہ این ایف سی کے اوپر پیپلز پارٹی مانے گی نہیں مانے گی، 18ویں ترمیم کو تبدیل کرنے کی بات ہوگی، بلدیاتی سسٹم کی بات ہوگی، پھر کچھ آرٹیکلز اور بھی ہیں، 248 کی بات ہو رہی تھی، چیف الیکشن کمشنر کے تعیناتی کی بات ہو رہی تھی، بہت ساری چیزیں کنٹروورشل ہو گئی تھیں. آپ کے خیال میں بھی جو کنسنسس ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے بھی مفاد میں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پیپلز پارٹی نے آپ کے خیال میں کیوں اگری کیا ہے بہت ساری ایسی چیزوں سے جس کے اوپر لگتا یہ تھا کہ وہ مانیں گے نہیں؟ اچھا، میں دوسری رائے رکھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی پیپل پارٹی تھوڑی بہت رکاوٹ دے گئی، ورنہ یہ بہت ساری چیزیں ہو بھی جانی تھی، جس طرح میجسٹریسی کا انٹروڈیوس کیا جانا، یا این ایف سی کے حوالے سے، این ایف سی کا، یا پھر جو پاپولیشن کا، یا حتیٰ کہ منرلز کا بھی ڈر تھا کہ وہ مرکز کو دے دیے جائے. یہ کار خیر جو ہے اس کا کریڈٹ جاتا ہے پیپل پارٹی کو. آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ریزسٹنس کیا ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آرٹیکل 248 کی بات آپ نے کی نا، یہ ویسے پوری دنیا کے قوانین اور آئینوں میں یہ پہلی امینڈمنٹ ہوگی جو تا حیات امیونٹی دے گی. اب امیونٹی کی جو پہلے تشریح اور تعریف کی تھی ہماری، اس میں بڑا کنفیوژن موجود ہے. میں آپ کو عرض کروں نا، آرٹیکل 248 یہ کہتا ہے نا کہ گورنر یا صدر جب تک آفس میں ہیں تب تک کسی بھی کرمنل پروسیکیوشن سے وہ مبرہ ہے، لیکن اگر کوئی اس دوران جرم کیا ہے تو وہ پینڈنگ رہتا ہے اور میعاد ختم ہونے کے بعد ان کو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. تو اب یہ ترمیم یہ کہہ رہی ہے کہ تا حیات طور صدر کوئی اختیارات، اب صدر کے پاس تو ویسے کوئی اختیار رہا ہی نہیں ہے، ٹیٹولر ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، لیکن اگین اس کے مواخذے سے کی بھی پروویژن ہے کہ بالفرض اگر وہ آئین پاکستان پہ حملہ آور ہوتا ہے، بعض اوقات مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں جیسے عارف الوی صاحب کے دور میں پیدا ہوئے تھے. بالکل. تو لہٰذا یہ تا حیات جو امیونٹی ہے یہ ایک اپنی نظیر آپ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ تھریڈ بھی ڈسکشن ہونی چاہیے کہ آیا یہ، اور یہ تمام ماضی کے صدور کے لیے بھی دی جا رہی ہے، یعنی اس کو ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ دیا جا رہا ہے، یعنی کہ پھر اس میں الوی صاحب بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان سے پہلے کے صدور بھی اٹھا سکتے ہیں، تمام اٹھا سکتے ہیں. پھر آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب نے اس چیز کو کیوں نہیں حاصل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کیوں اس کو ریجیکٹ کر دیا؟ ویسے ایک تو میرا خیال ہے کہ ان کا فیصلہ بڑا ہی دلیرانہ ہے اور اچھا کیا انہوں نے، یعنی کہ بیسیکلی انہوں نے قد ہی بڑا کیا اپنی سیاسی جو ان کا ایک، ہاں، کیونکہ اس نے یہ بتا دیا کہ اگر میں کوئی غلط کروں تو میں حاضر ہوں. بالکل، کہ میں کوئی غلط کام کروں تو میں حاضر ہوں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بتانا یا جتانا چاہتے ہیں کہ میں جو بھی کروں گا قانون اور آئین کے مطابق کروں گا. بالکل. لیکن بہرحال گرچہ سیاسی مخالف ہیں لیکن قد کاٹ اس نے بڑھایا ہے اس فیصلے سے. صحیح. اچھا، آپ کے خیال میں ویسے یہ پاکستان تحریک انصاف اور یہ جو ایک مشترکہ الائنس ابھی بن رہا ہے، اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ ہم ایک پوری تحریک چلائیں گے اس امینڈمنٹ کے خلاف. اب یہ تو آئین کا حصہ بن گئی، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں آئین اور قانون کو، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اپوزیشن نے تو ویسے بھی احتجاج کرنا تھا، لیکن پچھلے اتنے عرصے سے ہم دیکھ نہیں رہے تھے کہ وہ انرجی اور وہ اسٹرینتھ نظر آئے. اب اس امینڈمنٹ کے نام کے اوپر آپ کو لگتا ہے کتنا اچکزئی صاحب جان ڈال دیں گے اس تحریک میں؟
ہانیسٹلی میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی ایوان کی کارروائی اس طرح تھی کہ ایک دوسرے پہ آوازیں کسے جا رہے تھے، نہ ان کو تقریر کرنے دی جا رہی تھی، نہ اقتدار کے سے وابستہ لوگوں کو، اور بڑی بلو دا بیلٹ ہوٹنگ ہو رہی تھی، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اب یہ سب سے سنجیدہ ایوان ہے پاکستان کا، اور آج انتہائی اہم دن تھا، تو ہمیں اپنی معروضات، اپنی اعتراضات نہ کہ صرف ایوان کے سامنے رکھنے چاہیے تھے بلکہ قوم کے سامنے کہ جی یہ آپ کی تقدیر کے لیے امینڈمنٹس ہو رہی ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، وہ ہم نے ضائع کیا شور شرابے پہ۔ تو میں نے اپنی تقریر میں جب کہا نا، اسد قیصر صاحب بڑے محترم ہیں، راجہ پرویز صاحب پرویز صاحب جو ہمارے اسپیکر، راجہ پرویز اشرف صاحب وہ بھی انتہائی رسپیکٹ کے قابل ہیں، تو وہ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب میں نے کہا ادھر سے تو میں 3 دفعہ نکالا جا چکا ہوں، 4 دفعہ نکالنے کی سخت نہیں ہے، لیکن 3-4 باتیں ہیں، یہ ایوان میں کر کیا رہے ہیں؟ ان نعروں سے، ہوٹنگ سے، شور شرابے سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو پیپلز پارٹی کو مخاطب کر کے بہت کچھ کہا۔ باتیں ہو رہی تھی بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی شہادت کے حوالے سے، اس پہ پیپل پارٹی کے لوگوں کو طعنے دیے جا رہے تھے۔ آصف بھٹو صاحبہ تشریف فرما تھی، اب اس کی ماں ایک تو ظلم کا شکار ہوئی، آگے سے آپ اس کو سیاسی تانا بنا کے، تو یہ میرے خیال ہے مناسب فعل نہیں تھا۔ تو میں نے اس پہ بھی کہا، ساتھ میں پھر میں نے یہ بھی کہا نا کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے، اس کے بھی آپ ادراک کریں۔ دیکھیے ہم نے مخالفت، گالم گلوچ، کمپینیں سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہے، کیوں نہ ہم یہ ٹرائی کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کو انسان سمجھ کے وہ احترام دیں۔ دنیا بھر کی پارلیمنٹس میں ایسے ہی ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام طرفین کو اس رویے کی ضرورت ہے۔ اچھا، لیکن اب سر اگر دیکھا جائے تو اب تھوڑا سا میں آپ کی، کیونکہ قانونی جو ایکسپرٹیز ہیں، یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں کنورٹ ہوا ہے، ویسے تو اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جی میثاق جمہوریت میں بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات کی گئی تھی، لیکن میں سمجھتی ہوں آپ اس کے لیے بڑی مستند شخصیت ہیں کہ اس کو واضح کر سکیں۔ میثاق جمہوریت میں ایک ٹینیور رکھا گیا تھا کہ 6 مہینے تک کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونے چاہیے، یہاں پر آپ مستقل بنیادوں کے اوپر یہ سیٹ اپ کریں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں سپریم کورٹ میں ایک لمبی فہرست ہوتی ہے آئینی کیسز کی، وہ اسی سے نکل نہیں پاتے کہ وہ عام کیسز کی طرف جائیں، لیکن اس پر ڈیبیٹ اب بڑی واضح تقسیم ہو گئی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہونی چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹیفائڈ ہے؟ پہلے بینچز بنائے گئے اور پھر اس کو پہلے ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنا دیے جاتے، پھر بینچز کی ایکسرسائز کیوں کی ہم نے؟ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم میں شاید اس فکر کے لیے مولانا صاحب راضی نہیں تھے، تو کر نہیں سکتے تھے، اور 27ویں ترمیم میں مولانا صاحب ان کو درکاری نہیں ہے، تو لہٰذا جو کمی تشنگی اس وقت رہ گئی تھی وہ پوری کر رہے ہیں۔ جہاں اچھا، یہ کیسے ہوا ویسے؟ ایک دم سے نمبرز کے حساب سے ہوا؟ آپ کو لگتا ہے اسٹرینتھ زیادہ بڑھ گئی ہے اس وقت؟ یہ ریزرو سیٹیں مل گئی نا، تو 2/3 اکثریت تو ان کی پوری ہو گئی ہے۔ باقی جو ہیں جہاں تک آئینی اور قانونی تقاضوں کا تعلق ہے، یہ ایسی صورتحال چند ممالک میں پہلے سے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ اب ایک علیحدہ عدالت بننے جا رہی ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور اس کے جج صاحبان جو ہیں، یعنی اس کی جو فیڈنگ یا بریڈنگ جو وہ ہوگا، وہ سپریم کورٹ ہوگی، سپریم کورٹ سے جائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ ان کے 5 سال میعاد جو ہیں وہ بھی بڑھا رہے ہیں، تو لہٰذا ایک تو ڈسکریمنیشن ہوگی، ایک ہی سپریم کورٹ کا جج ایک عدالت میں 65 پہ ریٹائر ہو رہا ہے، دوسرے میں 70 پہ۔ ہاں بالکل۔ تو لہٰذا ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ پریکٹیکلی پاکستان میں تمام اختیارات آئینی عدالتوں کے پاس ہے۔ سپریم کورٹ جو ہیں وہ سزاؤں میں کمی، بیشی، زیادتی یا سزائے موت یا سول اپیل زمین کے ڈسپیوٹ، اس تک محدود رہے گی۔ اچھا سر، لاسٹلی آپ سے، کیونکہ وقت تھوڑا سا محدود ہے، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال، ویسے تو آپ بھی سمجھتے ہیں وائبس کیا محسوس ہو رہی ہوتی ہیں 26ویں ترمیم کے بعد، آپ نے ہی کئی دفعہ پروگرامز میں، میرے بھی پروگرامز میں کہا کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 1 سال کے اندر ایک نئی امینڈمنٹ آ گئی۔ اب یہ جو اس میں کچھ پوائنٹس رہ گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ 28ویں ترمیم کی پہلے سے ہی بات شروع ہو گئی ہے،
لیکن یہ ایک سلسلہ اب چل نکلے گا، یعنی کچھ بہتر لیجسلیشنز اگر وہ وقت اور قوم کے مفاد میں تو اس میں ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروڈکٹیو لیجسلیشن ہے، ہونی چاہیے؟ اور 28ویں ترمیم کے لیے بھی گورنمنٹ اب کام شروع کر چکی ہے؟ میرا خیال ہے 28ویں آئینی جو ہیں وہ انڈر پروسیس ہے، اتنی جلد یعنی اتنی زیادہ ٹائم نہیں لے گی آنے میں، اور میرا خیال ہے کہ اس میں شاید یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو تجربہ ہے یہ بھی ذرا کامیابی سے چل رہا ہے یا نہیں. 3 سے 6 ماہ کے اندر متوقع ہیں، اور شاید اگلی بھی کچھ اہداف اور بھی ہوں گے جو انہوں نے حاصل کرنے ہیں. بہت بہت شکریہ شیخ افضل مروت صاحب، بہت ہی مختصر طریقے سے لیکن مفصل اور بڑی ہی اس پہ جو پریسائزلی اگر کہنا چاہیے جو اصل مسئلہ ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے. لیکن اب دیکھنا ہوگا آیا کس حد تک یہ حکومت بھی ان تمام چیزوں کو سوچتی ہے. 28ویں ترمیم کے بارے میں بحث تو شروع ہو گئی ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا آنے والا وقت ہی بتائے گا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.